जय प्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के शोबे उर्दू की जानिब से आप सबका इस्तकबाल है। आज की गुफ्तगू का मौजू है मुग़ल बादशाहों की उर्दू हिंदी शायरी। चंद बरसों कबल प्रोफेसर मैनेजर पांडे की किताब मुग़ल बादशाहों की हिंदी कविता मंजर आम पर आई थी। उनकी एक किताब का डॉक्टर सरवुल हुदा ने उर्दू तर्जुमा भी किया है। मुग़ल बादशाहों की हिंदी कविता के दिबाचा का तर्जुमा खाकसार ने पांडे जी की इजाज़त से किया था, जो शाये हो चुका है। उस तर्जुमे का मकसद ये बावर कराना था कि मुआसिर हिंदी दानिश्वरी किस तरह उर्दू और हिंदी शायरी की तारीख की मुश्तरका अजीम रवायतों को हिंदी की शायराना रवायतों से वाबस्ता करते हुए उन्हें हिंदी शायरी की विरासत कहती है। आज उसी किताब के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। प्रोफेसर पांडे की किताब के बुनियादी माखज़ में कृष्णानंद व्यास देवराग सागर का ज़ख़ीम इंतखाब संगीत राग कल्पद्रुम शामिल है, जिसपे गालिबन अहले उर्दू ने तवज्जो नहीं दी है। संगीत राग कल्पद्रुम की 3 जिल्दों की अव्वलीन नशात बितरतीब 1842, 1845 और 1849 में हुई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी अदब की तारीख लिखने के दौरान उस किताब से खातिर खा मदद ली थी और 1889 ही में यह भी लिख दिया था कि ये जिल्दें नायाब हो चुकी हैं। कोई 100 बरसों कबल नगेंद्र नाथ वसु की अदारत में इन तीनों जिल्दों की इशाअत सानी बितरतीब 1914 और 1916 में हुई। ये ज़ख़ीम किताब हिंदुस्तानी शायरी और मौसीकी का मखज़न उलूम है, जिसमें राग रागनियों के बयान के साथ ही मुख्तलिफ शायरों और गुलकारों के मशहूर मारूफ अवामी गीतों, नज़मों, दोहों वगैरह का इंतखाब शामिल है। इशाअत सानी की पहली और दूसरी जिल्दों में कुल 11,330 इंतखाबात देवनागरी में हैं और तीसरी जिल्द के 2,562 गीत बंगला में हैं। तीनों जिल्दों के सफ़हात की तादाद 1579 है। कृष्णनंद ने 32 बरसों तक हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में घूम घूम कर उन गीतों को जमा किया था। ये गीत या गाने गुलकारों, लोक गायकों के ताउन से ज़बानी रवायतों से हासिल किए गए थे और इस इंतखाब में किसी किस्म का इम्तियाज रवा नहीं रखा गया है, न हिंदू और मुसलमान के दरमियान और न ही बादशाह और फ़कीर के दरमियान। उनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मारवाड़ी भाषा और बंगला के गीतों की तादाद ज़्यादा है। मुग़ल बादशाहों की हिंदी या उर्दू शायरी तक रसाई के लिए ये किताब अहम माखज़ का दर्जा रखती है। चूँकि हिंदी गीत या दोहे कहे जाने वाले शामिल किताब तमाम मंजूम हिस्से देवनागरी में हैं, इसलिए उन्हें हिंदी शायरी की रवायतों से जोड़ दिया गया है, जबकि वाक़अतन उनका सिलसिला आज की उर्दू शायरी से ही मरबूत है। अब ये हम आप पे है कि उससे वाबस्तगी और अपनी शेरी रवायत का तसलसल उससे कायम करने में कहाँ तक कामयाब होते हैं। उस सिलसिले की दूसरी अहम तसनीफ जिस पे प्रोफेसर पांडे ने इन्हसार किया है वो नादिरात शाही है, जिसे रजा लाइब्रेरी रामपुर ने 2006 में असर शाये किया था। पांडे साहब ने उसे शाह आलम सानी की हिंदी शायरी का सबसे मुस्तनद और माखज़ तस्वुर किया है। तीसरा माखज़ पंडित चंद्र बली पांडे की तसनीफ मुग़ल बादशाहों की हिंदी है, जिसमें अकबर से ज़फ़र तक की लिखी हुई हिंदी शायरी की मिसालों के साथ ही उसके रंग रूप, राग और ज़बान बयान पर तबसरा भी मौजूद है। एक किताब मिश्र बंधु विनोद है, जिसमें मुग़ल बादशाहों की शायरी के नमूने हिंदी शायरी की मिसालों के तौर पे पेश किए गए हैं। उनके अलावा कुछ और भी माखज़ हैं जिनका जिक्र गुफ्तगू के दौरान आएगा। हिंदुस्तानी मुग़ल सल्तनत के बादशाहों और उनके अहले ख़ानदान की ज़िंदगी में शायरी का ख़मीर हमेशा ही मौजूद रहा है। यहाँ तक कि उनसे वाबस्ता तारीख़ी दस्तावेज़ात में भी शायरी के निशानात मौजूद हैं। हमारी तहवील में उर्दू में इस किस्म का एक बड़ा सरमाया मौजूद है, जिसमें ये तमाम तारीख़ी शवाहिद पेश किए गए हैं। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का मौसिस बाबर चुग़ताई तुर्की और फ़ारसी में शायरी करता था। तुर्की में लिखी उसकी सवाने उमरी बाबरनामा में भी शायरी के नमूने मौजूद हैं। हादी हसन ने फ़ारसी में उसकी 19 शेरी काविशों का जिक्र किया है। वो गज़लें और रुबाइयाँ लिखता था।
اس کی شاعری پر عزیز الدین حسین نے کیرتی رکشن نام کی کتاب میں ایک مقالہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے خاندان کی بیگمات بھی شاعری کا ذوق رکھتی تھیں۔ پروفیسر پانڈے نے اظہار خیال کیا ہے کہ بابر کے زمانے سے ہی مغل دربار میں ہندی شاعری کی موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ چندر بلی پانڈے نے بابر کے دربار میں ایک دوہا سنائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ زیب النساء کی سوانح نگار اینی کریگر کرائنکی نے لکھا ہے کہ بابر کی دختر گلبدن بیگم اور نواسی سلیمہ سلطانہ بھی فارسی میں شاعری کرتی تھی۔ شاعری میں بابر کے بیٹے ہمایوں کی دلچسپی کے دو شواہد موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے دربار میں ایسے فارسی شعراء بھی تھے جو ہندی میں شاعری کرتے تھے، مثلا عبد الوہاب بلگرامی اور شیخ گدائی دہلوی۔ ان کے علاوہ چھیم نام کا بھی ایک شاعر تھا۔ دوسرے یہ کہ قانون ہمایونی میں جگہ جگہ شعری مثالیں موجود ہیں۔ بقول پروفیسر پانڈے، اگر ہمایوں کو شاعری سے دلچسپی نہیں ہوتی تو اس کے دور سلطنت کی تاریخ میں شاعری نہیں ملتی۔ ایلیسن بش نے اپنی تصنیف پوئٹری آف کنگز میں مغل درباروں سے وابستہ ریتی کال کے شاعروں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری کے خلف اسلام شاہ کے دربار میں ہندی شاعری کو قدر و منزلت حاصل تھی۔ اس کے دربار میں اودھی کے ایک شاعر منجھن اور بھاشا کے شاعر نرہری بھی تھے جو اکبر کے دربار سے وابستہ رہے۔ اکبر نے صرف یہ کہ شاعری کا فطری ذوق رکھتا تھا، اشعار بھی کہتا تھا۔ اکبر کے جیون کی کچھ گھٹنائیں میں شیری موسوی نے کوی تتھا آلوچک عنوان کے تحت اس کے شاعرانہ ذوق پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی کتاب میں جہانگیر سے متعلق باب میں یہ بیان بھی موجود ہے کہ نثر و نظم دونوں پہ اسے ملکہ حاصل تھا، لہٰذا اس کے ناخواندہ ہونے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنگیت راگ کلپدرم میں جہانگیر کے ہندی اشعار بھی دیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہندی ادب کی کئی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ اکبر ہندی میں شاعری کرتا تھا۔ سنگیت راگ میں اکبر کی ہندی نظمیں موجود ہیں۔ راہل سنکرتائن کی کتاب اکبر میں اس کی شاعری کی دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اکبر کا بیٹا دانیال بھی ہندی میں شاعری کرتا تھا۔ اکبر کے عہد سے ہی مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو 4 زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی: ترکی، عربی، فارسی اور برج۔ جہانگیر ہندی اور فارسی دونوں زبانیں جانتا تھا۔ کرائنکی نے اپنی کتاب دی کیپٹیو پرنسس میں لکھا ہے کہ نور جہاں اپنے رکات اسے فارسی اشعار میں روانہ کرتی اور وہ بزبان فارسی ہی جواب ارسال کرتا۔ فارسی شعرگوئی میں نور جہاں کا تخلص مخفی تھا۔ بعد ازاں اورنگزیب کے دختر زیب النساء نے بھی یہ تخلص اختیار کیا۔ ہربنس مکھیا نے اپنی تصنیف بھارتیہ مغل میں نور جہاں کا ایک فارسی شعر نقل کیا ہے جو اس کی لوح قبر پہ بھی محفوظ ہے۔ اکبر کے دربار میں موسیقی، مصوری اور شاعری کو بطور خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس کے نورتن ہندی کے شاعر بھی تھے۔ ان میں عبد الرحیم خان خانہ کے ساتھ ساتھ تانسین، بربل، ٹوڈرمل اور فیضی ہندی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ مشر بندھو ونود کے مطابق جیت رام نام کا ایک ہندی شاعر بھی تھا۔ بش نے دربار اکبری میں کرنس اور منوہر کشواہا نامی ہندی شاعروں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک شاعر شیخ محمد فرملی بھی تھا جس کی کتاب کا نام سنگار ستک ہے۔ اس دربار میں ایک شاعر گنگ تھا جس کی کئی ہندی نظمیں موجود ہیں۔ اکبر کے دربار میں عبد الرحیم خان خانہ کو سب سے بڑا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ انہیں ترکی، فارسی، سنسکرت، اودھی اور بھاشا پہ کمال حاصل تھا۔ وہ اودھی اور بھاشا کے ساتھ ہی کھڑی بولی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ خود ان کا دربار شاعری بھی تھا اور وہ سلطنت مغلیہ کی خاص تہذیبی شناخت تھے۔ جہانگیر کی ہندی شاعری کے نمونے بھی سنگیت راگ میں محفوظ ہیں۔ شاہجہاں سلطنت کے استحکام کی تدبیروں میں جتنا مصروف رہتا تھا، موسیقی اور شاعری کی جانب بھی اتنا ہی متوجہ رہتا تھا۔ تانسین کے بیٹے ولاس کے داماد لال خاں اور لال خاں کے بیٹے خوشحال خاں کی وجہ سے اس کے دربار میں دھرپد گائکی کی روایت قائم تھی۔ بادشاہ نامہ میں نرہری کے بیٹے ہری ناتھ کا نام بھی شاعر کی حیثیت سے موجود ہے۔ شاہجہاں کے دربار میں ہندی کا ایک شاعر سندر بھی تھا اور وہ اس کے دربار کے ہی پنڈت راج جگناتھ اور کوندر آچاریہ سرسوتی نام کے سنسکرت کے عالموں کی بھاشا میں شاعری کے نمونے کوندر کلپلتا میں محفوظ ہیں۔ شاہجہاں دیگر فنون کے ساتھ ہی شاعری کا بھی سترا ذوق رکھتا تھا۔
کرائنکی نے لکھا ہے کہ شاعری ہی دربار کی زبان بن گئی تھی. بادشاہ بذات خود اشعار میں اپنی باتیں کہتا اور مصاحب شاعری میں ہی اس کا جواب دیتے. اس کے دربار میں فارسی، ہندی اور سنسکرت کے شاعروں کی قابل قدر تعداد موجود تھی. شاہ جہاں کا ولی عہد دارا شکوہ فارسی کا مجھا ہوا شاعر تھا اور قادری تخلص استعمال کرتا تھا. اس کا دیوان فارسی بھی دستیاب ہو چکا ہے جس میں غزلوں کے علاوہ رباعیاں بھی شامل ہیں. وہ ہندی شاعری کا دلدادہ بھی تھا. اس کے ہندی کلام کے 2 مجموعوں دوہاستو اور سار سنگرہ کا ذکر ملتا ہے. دارا شکوہ فارسی کے ساتھ ہی سنسکرت سے بھی واقف تھا. شاہ جہاں کی بڑی بیٹی جہاں آرا بھی فارسی میں شعرگوئی کرتی تھی. ہندوستانی سماج کی تاریخ کا عہد مغلیہ ہندی ادب کی تاریخ کے بھکتی کال اور رتی کال کا زمانہ ہے. بقول پروفیسر پانڈے، بھکتی کال کا کوئی بھی شاعر درباری شاعر نہیں تھا، جبکہ رتی کال کے کم و بیش سبھی شعراء کسی نہ کسی دربار سے وابستہ تھے. لہذا مغل دربار میں ہندی شاعری کے آثار کی تلاش و جستجو دراصل مغل دربار سے رتی کال کے شاعروں کے تعلق کی دریافت ہے. مغل بادشاہوں نے راگ راگنیوں کی بنیاد پہ گیتوں کی تخلیق کے ساتھ ہی دوہے بھی کہے ہیں. فارسی میں غزل گوئی کرنے والے ان بادشاہوں کے لیے دوہوں کی تخلیق اس لیے مشکل نہیں تھی کہ دوہا غزل کے شعروں کی مانند ہی ہوتا ہے. مشر بندھو ونود میں اکبر سے منسوب ایک دوہا ملاحظہ فرمائیں: جاکو جیسے جگت میں جگت سراہے جاہی، تاکو جیون سفل ہے کہت اکبر ساہی. پروفیسر پانڈے نے لکھا ہے کہ اکبر کی شاعری کے کئی رنگ ہیں. بعض گیتوں سے موسیقی کے رموز پر اس کی گہری نظر ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور بعض گیتوں میں خدا کی حمد ہے، تصور عشق بھی ہے، اور ہندوؤں کی مذہبی روایات کا گہرا شعور بھی. اورنگزیب کے دربار میں فارسی اور ہندی شاعری کے لیے وافر جگہ موجود تھی. اسے فارسی کی وہ شاعری پسند تھی جس میں عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی کے عناصر موجود تھے. وہ عموماً جلال الدین رومی کے اشعار پڑھا کرتا تھا. اورنگزیب کے متعلق ایک عام تصور یہ ہے کہ وہ ہندو مخالف تھا. اس بنا پہ یہ بھی مان لیا جاتا ہے کہ وہ ہندی مخالف بھی تھا. اس سلسلے میں بقول پروفیسر پانڈے 4 امور توجہ چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ مغلیہ عہد میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی بھاشا اور اودھی میں شاعری کرتے تھے، اور اورنگزیب اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا. دوسرا یہ کہ اکبر کے عہد سے ہی مغل دربار میں بھاشا کو جو مقام حاصل تھا، اورنگزیب کو اس کا علم بھی تھا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے امور مملکت کے لیے بھاشا کو زیادہ موزوں تصور کیا تھا. چوتھی بات یہ کہ سنگیت راگ کلبدرم سے اس کی صراحت ہوتی ہے کہ وہ بذات خود بھاشا میں شاعری بھی کرتا تھا. اس نے خود ولی عہد اعظم خان کو بھاشا کی قواعد تیار کرنے والے مرزا خان سے بھی بھاشا کی تعلیم دلوائی تھی. ایلیسی بش نے پوئٹری آف کنگز دا کلاسیکل ہندی لٹریچر آف مغل انڈیا میں لکھا ہے کہ جب تخت شاہی کے لیے شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی، تب اورنگزیب نے اپنی حمایت کے لیے ہندی کے ایک شاعر کے ذریعہ جودھ پور کے راجہ جسونت کے پاس پیغام بھیجا تھا. اس کے لسانی اجتہاد کے سلسلے میں برنیئر نے لکھا ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے مذہبی استاد سے کہا تھا کہ حکمرانی کے لیے علاقائی زبان زیادہ اہم ہے. اس کے دربار کے شعراء میں ایسے شاعر بھی تھے جو بیک وقت فارسی اور ہندی میں شعرگوئی کرتے تھے. ان میں ہی ایک مرزا روشن ضمیر نہیں تھا جو ایران سے آیا تھا. فارسی شاعری میں اس کا تخلص ضمیر اور ہندی کلام میں نے ہی ہے. اس زمانے کے ایک عالم کافی خان کے مطابق ضمیر کی شعری صلاحیتوں کے مد نظر اسے دوسرا امیر خسرو کہا جا سکتا ہے. سنگیت راگ میں شامل اورنگزیب کی شاعری سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں برج بھاشا کی شاعری کی جو روایت تھی وہ اسی کی پیروی کر رہا تھا. اپنے تخنشی ہونے کا بیان ان لفظوں میں کرتا ہے: اتم لگن شوبھا سگن گن گن برہما وشنو مہیش، ویاس کنو شاہ اورنگزیب جسن تخت بیٹھو آنندن. اورنگزیب کے بعض منصبدار بھی ہندی کے شاعروں کی سرپرستی فرماتے تھے. ان میں ایک ہمت خاں میر عیسیٰ بھی تھا جو اپنے اسی شوق کی وجہ سے اپنے وقت کا خانہ خانہ کہلاتا تھا. اس نے شری پتی بھٹ، بلبیر اور کرشن نام کے ہندی شعراء کو اپنی سرپرستی فراہم کی تھی. اورنگزیب کی اولادوں کی شاعری کے نمونے بھی موجود ہیں. سنگیت راگ میں اس کے بیٹے اعظم شاہ کا ہندی کلام موجود ہے.
معظم شاہ کی ہندی شاعری سے دلچسپی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ بیٹی زیب النساء فارسی کی بڑی شاعرہ تھی، جس کی وفات کی نصف صدی کے بعد 1752 میں اس کا کلام دیوان مخفی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ وہ میرا بائی سے متاثر تھی۔ اورنگزیب کے بعد کچھ ہی بادشاہوں کو لمبے وقت تک سلطنت کو سنبھالنے کا موقع ملا۔ ان میں ہی ایک محمد شاہ تھا، جس نے 1719 سے 1748 تک بادشاہت کی۔ دوسرا شاہ عالم تھا، جو 1759 سے 1806 عیسوی تک سلطنت کی باغڈور سنبھالے رہا۔ اور تیسرا بہادر شاہ ظفر تھا، جس نے 1837 سے 1857 تک حکومت کی۔ سنگیت راگ میں ان سب کا کلام موجود ہے۔ اس کے زمانے میں ہی محمد شاہ کے زمانے میں ہی مغل دربار سے فارسی کا اثر زائل ہونے لگا تھا اور اردو شاعری اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ ولی نے دہلی آ کر اردو شاعری کی راہیں ہموار کی، اس کی گواہی محمد شاہ کا یہ شعر بھی دیتا ہے کہ دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سے۔ جہاندار شاہ بھاشا کی شاعری میں تخلص موج کا استعمال کرتا تھا۔ محمد شاہ اپنی ہندی نظموں میں خود کو محمد شاہ کہتا ہے اور رنگیلا بھی۔ کچھ نظموں میں اس نے اپنے لیے صدارنگ کا استعمال بھی کیا ہے۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ اور عزیز الدین عالمگیر نے بھی بھاشا میں شاعری کی۔ شاہ عالم نے فارسی اور ہندی زبانوں میں شاعری کی ہے۔ اس کا دیوان نادرات شاہی 1797 میں شائع ہوا تھا۔ 1944 میں اس کی دوسری اور 2006 میں تیسری اشاعت عمل میں آئی۔ نادرات شاہی کی شاعری، جسے پروفیسر پانڈے نے ہندی شاعری کہا ہے، زبان و بیان کی مختلف نوعیتوں کے ساتھ ہی اصناف و موضوعات کی نرنگیوں کی وجہ سے بہت ہی اہم ہے۔ شاہ عالم ہندی میں شاہ عالم اور اردو میں آفتاب تخلص استعمال کرتا تھا۔ اس کی شاعری کئی ذیلی عنوانوں میں منقسم ہے اور کم و بیش سبھی نظم، گیت یا دوہوں کے اوپر راگ اور تال کا ذکر بھی ہے۔ ہندوؤں کی شادی میں بارات کے آنے کے بعد ضیافت کے دوران لڑکی والوں کی طرف سے خواتین ایسے گیت گاتی ہیں جنہیں گالی یا گاری کہتے ہیں۔ یہی گیت سیٹھے بھی کہلاتے ہیں۔ ہربنس مکھیا نے لکھا ہے کہ ہنسی ٹھٹول، فقرہ بازیوں، چٹکلوں اور جنسی اشاروں پر مبنی بھانڈی کہے جانے والے یہ گیت اور سنگیت 18ویں صدی تک شاہی دربار میں پہنچ چکے تھے، اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اس نوع کے کچھ قابل قدر گیت بھی لکھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہندوستان کی عوامی زندگی اور اس سے مختص تہذیب کی گہری واقفیت بھی تھی۔ شاہ عالم نے سیٹھے بھی کہے ہیں۔ اس نے کبت اور نائکا بھید کے اسلوب میں بھی شاعری کی ہے۔ یہ ایک مختصر خاکہ تھا پروفیسر مینیجر پانڈے کی کتاب کا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندی دانشوری اپنی مغلیہ وراثتوں پہ نازا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو دانوں کی موجودہ نسل ان ماخذ میں ہی، جن کا ابھی ذکر کیا گیا، اس وراثت کا استرداد کرے جس نے ہماری زبان کو مشترکہ تہذیب کا نمائندہ بنا دیا تھا۔ جملہ مترجہ کے طور پہ خاص طور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہے کہ بہار کے ادیب نصیر حسین خان خیال کی تصنیف مغل اور اردو میں بھی مغل بادشاہوں کی اردو پروری کا نقشہ کھینچا گیا تھا، لیکن اردو والوں نے اسے محض انشائیہ یا داستان کہہ کر رد کر دیا یا مجذوب کی بڑھ ماننے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری لسانی، ادبی اور شعری روایتیں ہم سے الگ ہوتی جا رہی ہیں۔ شکریہ۔